अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से अभी हतमी तो कुछ नहीं, क्योंकि इस इत्तेहाद को लेकर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तिलाफ पाया जाता है। ताहम इस हवाले से ना सिर्फ बैकडोर डिप्लोमेसी की बातें की जा रही हैं, बल्कि कुछ वाज़ेह इशारे भी इस सिमत इशारा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट कर रखा था, मगर केपी की 2 नशस्तें खास तौर पर ऐसी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी सादा अल्फाज में बात की जाए तो पीटीआई को PK 91 को हार्ट और NA 44 DI खान में टफ टाइम दिया जा सकता था। मौलाना फरवरी के आम इंतखाबात में ये नशस्त अली अमीन गंडापुर से हारे थे, मगर इसके बावजूद ये मौलाना की रवायती सीट रही है। यहाँ मौलाना अपनी जमात के जरिए अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल गंडापुर का भरपूर मुकाबला कर सकते थे, जबकि कोहाट की सीट तो जमीयत उलमा इस्लाम 2013 और 18 में भी जीतती रही, जब पूरे सूबे में PTI की कामयाबी को लहर से ताबीर किया जा रहा था। ऐसे में ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट के फैसले का असल मकसद क्या था, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बावजूद असेंबलियों में बैठी हुई है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि माजी में PTI और JUI के माबैन ताल्लुकात बिल्कुल कशीदा रहे, तो यहाँ पर इस तारीखी हवाले को याद रखना जरूरी है कि मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहने की रवायत उस वक्त की है जब 1993 के इंतखाबात के बाद वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर में मौलाना को कौमी असेंबली की खारजा अमूर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। 1997 के इंतखाबात में मौलाना के साथ ये लफ्ज मंसूब किया गया और उस वक्त मौलाना को DI खान से नून लीग के उम्मीदवार उमर फारूक ने शिकस्त दी। मौलाना इसके बाद भी कभी नून लीग और कभी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते रहे हैं। ये हकीकत सिर्फ मौलाना तक ही महदूद नहीं, खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा 88 से लेकर 99 तक एक दूसरे पर जिस तरह के बड़े बड़े इल्जामात लगाते रहे, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख के तालिब इल्मों को आज भी अच्छी तरह याद है। पश्तून और बलोच कौम परस्त जमातों की भुट्टो दौर में पीपल्स पार्टी के बारे में राय क्या थी। बाद में यही ANP पीपल्स पार्टी की मदद से KP में इख्तिदार में आई। 77 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एलानिया मार्शल लॉ को दावत देने वाले असगर खान ने 90 में बेनजीर के साथ इत्तेहाद करके नवाज शरीफ का मुकाबला किया था। नवाज शरीफ को पहली मरतबा वजीर आजम बनवाने में जमात इस्लामी का IJI में किरदार रहा। बाद में इसी जमात इस्लामी ने नून लीग के खिलाफ भरपूर सियासत की। मई 2007 के बाद MQM के साथ कभी भी इत्तेहाद का ऐलान न करने वाली नून लीग अब दूसरी मरतबा उसी MQM के साथ इख्तिदार में है। इन मिसालों का मकसद ये है कि मुस्तकबिल करीब में बेशक JUI और PTI का इत्तेहाद हो ना हो, मगर क्या ये उज़्र दुरुस्त होगा कि माजी के कशीदा ताल्लुकात के बायस इन 2 जमातों का इत्तेहाद नहीं हो सकता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि आया मुस्तकबिल में ये इत्तेहाद मुमकिन है या फिर कुछ वजूहात की बिना पर जिस तरीके से एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू की जाती रही ये मुमकिन नहीं रहेगा। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सबके लिए। मारूजी हालात का जबर लातादाद नज़ीरें माजी के बदतरीन सियासी हलीफ बन गए। क्या मारूज PTI और JUI को भी हलीफ बना देगा? हसन निसार साहब, जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम आने वाले वक्त में एक दूसरे के साथ जद्दोजहद करते नजर आएंगे? पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार आपको करेक्ट करने की जिसारत की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है? जी जी कहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मौलाना डीजल को पहली बार मौलाना डीजल की इस्तिलाह इनके लिए हमारे एक सीनियर इंतहाई ब्रिलियंट कॉलमिस्ट नज़ीर नाजी मरहूम ने शरारतन इस्तेमाल की थी और नवाए वक्त में उस वक्त वो लिखा करते थे। बाद में वो एक और इदारे में गए, बाद में हम दोनों फिर एक और इदारे में चले गए। सो इसकी तस्सीह कर लें, और ये पॉपुलर हो गई। ही वॉज एन एक्सीलेंट, मतलब सफ़े अव्वल के वो सरदार किस्म के, मतलब ये जिस नाम का भरपूर इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने, ये नाजी साहब का दिया हुआ तोहफा था मौलाना को। जी, नाजी साहब का। बाकियों ने भी अगर किया है तो वहां से लेके किया, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ज़र्फ की कमी है हम बताते नहीं हैं। सही सही। खास तौर पे हमारे अपने पेशे में ना ये थोड़ा ज़र्फ कम है। अच्छा, अब आ गया आपका सवाल। तो भाई, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग को नजरिया ज़रूरत बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा और माओ जैसी नुसरत भुट्टो के लिए ये
جو زبان استعمال کرتے رہے لاہور میں، میرے میں ہمت نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اچھا ایک بات تو اگر ان دونوں کو سمجھ آ سکتی ہے، نظریہ ضرورت انورٹڈ کاماز کی سمجھ آ سکتی ہے، اور خون کی لکیر عبور کر کے ہاتھ میں لا سکتے ہیں۔ اب خون کی لکیر کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ نون لیگ نواز شریف کے ابا جی کو بدتمیزی سے دھکے دے دے کر ڈالے میں ڈال کے لے جانا نون لیگ بھول گئی۔ اچھا زرداری صاحب زبان کٹوانا بھول گئے، تو بھائی پی ٹی آئی میں اور جے یو آئی میں تو مولانا ڈیزل یہ تو ایک شرارتی جملہ تھا۔ ناجی صاحب بڑے وٹی، بہت پڑھے لکھے آدمی، حالانکہ فارمل ایجوکیشن ان کی نہ ہونے کے برابر تھی، تو ان جیسا کالم نگار تو شاید اب بھی نہیں ہے۔ تو ان کے درمیان کون سی ایسی بات ہے؟ چھیڑ چھاڑ ایک نا بس اقتدار کا چکر تھا، تو ویسے ایک زمانے میں اس سے پہلے بھی ان کے درمیان بڑا اچھا تعلق رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے، تو کچھ بھی نہیں۔ مگر حسن صاحب حالیہ 15-20 سال کے اندر تو ہم جب دیکھیں بہت تنقید اور طنز کرتے دونوں جانب سے، مولانا صاحب بھی بہت کہتے رہے عمران خان کو، اور اب یہ حالیہ مفاہمت سے وہ دل برداشتہ بھی ہیں جو پی ڈی ایم کی صورت میں ان پہ بیتی ہے۔ میری گزارش سن لیں، جتنی غلیظ زبان دو بیبیوں کے بارے میں یہ دو بھائی استعمال کرتے رہے، اور پھر ان کی شے پہ شیخ رشید اسمبلی میں، اب میں وہ بھی دہراتے ہوئے میں شرما رہا ہوں، تو اگر اتنا کچھ بھولا جا سکتا ہے ٹھیک، تو یہ تو کچھ بھی نہیں، there is nothing between فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان اور مولانا عمران خان۔ اچھا یہ بھی صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے جی، درست ہو گیا، تو یہ حلیف بن سکتے ہیں، ممکن ہے یہ بالکل۔ افتخار صاحب ڈی آئی جی افتخار صاحب ڈی آئی خان اور کوہاٹ کے جو دو ضمنی انتخاب ہیں، یہ اب سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے دونوں لڑے گئے ہیں، اور جو ان کے پاس نشستیں گی قومی اسمبلی اور ایک صوبائی اسمبلی کی۔ ان حلقوں کی انتخابی حرکیات دیکھی جائیں تو یہاں جمعیت علماء اسلام اگر بائیکاٹ نہ کرتی تو ایک ٹف کمپٹیشن ہو سکتا تھا، مگر کھلا سپیس ملا ہے جے یو آئی کے بائیکاٹ کی وجہ سے۔ کیا یہ سیاسی فیصلہ ہی تھا جے یو آئی کا بائیکاٹ کا ضمنی انتخاب کا؟ اسمبلیوں میں وہ بیٹھے ہیں۔ بالکل فیصلے ایسے ہوتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے تابع۔ بائیکاٹ کیسے مفاد میں ہوگا؟ گورنر کون ہے خیبر پختونخوا میں؟ آپ جانتے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں سب بات کو دیکھنا۔ میں آپ کو ایک بات آج شیئر کرنا چاہتا ہوں جی، جو بات آپ نے کہی نا کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں قریب آ رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ پاکستان کے اندر جو کھچاؤ ہے یہ کم ہونا چاہیے سیاسی پارٹیوں کے درمیان۔ اب یہ بھی پھر دیکھنا پڑے گا کہ مانسیرے کی نشست کو ہروانے کے لیے بھی ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اچھا، کیونکہ جتنے ووٹوں کے نواز شریف ہارا ہے وہ ووٹ تو جے یو آئی کو ملے، 29,000 30,000 کے قریب۔ تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ان دونوں کے درمیان طے تھا۔ تو خیر ابھی تو ایک اور بات کریں، کیا اس الیکشن مطلب 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہی جے یو آئی خفا تھی مسلم لیگ نون سے؟ مجھے نہیں پتا خفا تھی یا نہیں، نتائج کے بعد نہیں میں خفا نہیں، کوئی بھی غلط بات ہے، ہم ایسے باتیں کرتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، نہ ہم جو آپ لفظ کیا استعمال کرتی ہو، حرکیات کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ انتخابی حرکیات، گراؤنڈ پہ جو بھی الیکٹورلی ہو رہا ہے۔ دیکھیں مجھے تو جب وہ الیکشن ہارا میاں نواز شریف مانسیرے کا، تو میں نے جب دیکھا اگر اس کے جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ نہ ہوتا تو نواز شریف وہاں سے الیکشن نہیں ہار سکتا تھا، بالکل نہیں، اور فائدہ کوئی نہیں ہوا جے یو آئی کو، کیا فائدہ ہوا؟ تو پھر یہ شک پڑتا ہے، جو بات آج آپ نے بتائی، پھر شک پڑتا ہے کہ یہ بہت پہلے کی محبت دوستیاں چل رہی آ رہی ہیں، کیونکہ اس کو بھی گورنر نہیں کا تھا جے یو آئی والوں کا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ کیسی دوستی تھی؟ کے پی میں تو نقصان ہوا جے یو آئی کو زیادہ، اور کے پی آئی میں اب کیا کریں، ایک سیٹ لے کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کے پی آئی میں نقصان اس لیے ہوا کہ سیاسی طور پر مقابلہ تو کیا جاتا ہے، آپ تو الیکشن سے پیچھے لے کے ایک نئی تھیوری دے دی۔ نئی تھیوری نہیں میں نے دی، آپ نے ایک بات کہی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک اور حقیقت بھی آج سامنے لے آؤں کہ اگر نواز شریف کی شکست وہاں پہ اسٹڈی کی جائے کہ نواز شریف کو کتنا ووٹ ملا، ان کے مخالف پی ٹی آئی والے کو کتنا ووٹ ملا، اور جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ کو کتنا ووٹ ملا، تو پھر ہم جو لوگ ہیں تجزیات کرتے وقت جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ڈیٹا، اس کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آپ نے تو آج میرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اور باقی میں ایک بات بتاؤں، بالکل صحیح کہتا ہے دوست میرا، کوئی اصول نہیں ہے، پرنسپل پالیٹکس کوئی بھی نہیں کر رہا۔
یہ جو آپ نے ٹاپک میرے سامنے رکھ دیا، اس ٹاپک پہ ہم 1 گھنٹہ بھی بات کر لیں تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کون سی اچھائی کی تربیت دے رہے ہیں عوام کو؟ کچھ نہیں ہے، یہ ان کے اپنے مسائل ہیں. یہ ایک اشرافیہ کا ایک ٹولہ ہے جو الیکشن آپس میں لڑتا ہے، کبھی نہیں لڑتا ہے، کبھی کسی کی مدد کرتا ہے، کبھی کسی کی ساری سیاسی جماعتیں اشرافیہ، یہ ساری سیاسی جماعتیں ماشاءاللہ. آئیے اگر ہم تمام سیاسی جماعتوں کا ایک تجزیہ شروع کریں 2013 سے لے کے آنورڈ 2024 کے انتخابات تک، اور جو جیت اور ہار ہو رہی ہے ان کے نام لکھ لیں ایکسل شیٹ کے اوپر، تو وہی ہیں، کوئی نہیں فرق پڑا. نہیں پھر اگلی پی ڈی ایم سے مفاہمت کا نقصان جو جے یو آئی اپنے لیے کہتی ہے، کیا وہ اگلی مفاہمت کو تیار ہے پی ٹی آئی؟ نقصان مفاہمت اگر عوام کے لیے ہونا یار تو وہ یہی کہتی تھی نا پی ڈی ایم کے عوام کے لیے ہے. نو ایبسلیوٹلی ناٹ. عوام کے لیے مفاہمت یہ ہے کہ ان کے روزگار کے ذرائع بڑھانے کے لیے کیا پالیسیز ہیں، کسی کے پاس نہیں. مفاہمت تب ہو میرے حق میں جب مجھے بتایا جائے کہ میری جو چیزیں روز خریدتا ہوں اس کو کم کرنے کے لیے یہ کیا اسٹڈی دیتے ہیں، کیا اسٹریٹجی طے کرتے ہیں. وہ تو کوئی نہیں. اگر اس پہ ان کی مفاہمت ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے ویسے ان کی اس مفاہمت میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں بن جائیں گے سیاسی حلیف اگر ضرورت پڑتی ہے؟ بابا کوئی بھی بن سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیں اگر اصول کی پالیٹکس ہو تو پھر اتنی جلدی آپ اپنی نہیں چینج کرتے ہیں پوزیشنز. جب اصول کی سیاست ہی نہیں ہے، سیاست اقتدار کی ہے، قومی اسمبلی کی رکنیت کی ہے، صوبائی اسمبلی کی رکنیت کی ہے، اور سینٹ کی رکنیت کی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر مشتمل ہے، تو پھر کون سی اصول کی بات ہے؟ دیکھو میرے نزدیک اصول یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے پاس عوام کی بہتری کے لیے پروگرام ہونا چاہیے اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے اس پروگرام کی نوعیت کیا ہے. درست ہو گیا. اور وہ تو کوئی بھی نہیں ہے ان دونوں پارٹیوں کو. ود آل ریسپیکٹ ٹو مولانا صاحب اینڈ ود آل ریسپیکٹ ٹو دی عمران خان. پھر ایک دوسرے کی سیاست کو خراب کرنے کے صرف نفرت ہی بیچتے ہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں سیاستدان. ٹھیک ہو گیا. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اس نفرت کو آرام سے ختم بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، عمران خان کا جو مقتدرہ سے تناؤ ہے دسمبر 22 کے بعد پہلی مرتبہ کہا جائے، ابھی کہا جا سکتا ہے کہ ڈارک ہارس ہیں وہ اس معاملے کے، کس طریقے سے وہ بیہیو یا ڈیل کر رہے ہوں گے چیزوں کے ساتھ. مولانا کی اشروں کی سیاست ہے، ہمارے سامنے ہے، پھر مشرف دور کے بعد بھی مثالیں ہیں. وہ ایک حد تک جاتے ہیں، پھر بارگین کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی جو حالیہ انتخاب گزرے اس کے بعد وہ خفا ہیں پی ڈی ایم والے پورے معاملے کو لے کر. کیا یہ دونوں جماعتیں اگر حلیف بنتی ہیں یا ساتھ چلتی ہیں تو ایک دوسرے کے سیاسی ڈی این اے کو دیکھ کر اتحاد کریں گی، یا یہ اتحاد ان کے لیے بڑا چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں جو مفروضہ ہے کہ عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی بات چیت جاری ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپس میں کوئی حلیف بن جائیں گے، تو اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو وہ پھر مولانا کو اس کا حصہ کیوں بنائیں گے؟ مولانا تو ان کے کمپیٹیٹر ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. تو بات یہ بنتی نظر نہیں آتی. یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ کیونکہ وہ کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں یا ان کی کوشش ہے کہ ہو جائے تو اس لیے مولانا کو ساتھ ملا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی اثر ان کی ڈیل پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی معاملے پہ پڑ سکتا ہے. آپ کے سوال کے اندر ایک چیز کامن ہے. آپ نے پہلا جو مفروضہ کہا کہ چونکہ یہ دو پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، حالات کے جبر نے دو پارٹیوں کو اکٹھا کر دیا، وہ ہم نے نظیر بنا لی. اور اس کے بعد ہم نے کہا کیا اس نظیر کے پیش نظر اب حالات کی وجہ سے یہ دو پارٹیاں بھی اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر حالات ہی کامن ہیں دونوں صورتوں میں جو کہ اثر انداز ہو رہے ہیں اس ساری ایکویشن کے اندر، تو پھر تو معاملہ تو حالات کی وجہ سے کریٹ ہوا نا، چاہے پہلے ہوا چاہے اب ہوا. جبر پہلے تھا اور حالات اب اس کو مجبور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ملنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر سیاست جو حصوں میں بٹ چکی ہے، کیا اب ہم یہ تصور کریں کہ سیاست دو حصوں میں بٹ کے اور حالات تیسرا حصہ ہوں گے، یا یہ کہ یہ سب کے سب مل کے حالات کا مقابلہ کریں گے؟ جب تک یہ مل کے حالات کا مقابلہ نہیں کریں گے یا اپنے آپ کو اس ایکا بنا کے اور اس اکائی کے تحت جو کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکے، میرا تو خیال ہے کسی کی بھی کوئی دال غلطی نظر نہیں آ رہی. جو پہلا حالات کا جبر تھا جس کے تحت بڑی دو پارٹیاں آپس میں مل کے حلیف بن گئیں، وہ کوئی اچھی نظر آ رہی ہیں آج کی صورت میں؟ کسی بھی آپ ٹیلی ویژن کمنٹری پہ چلے جائیں، کسی بھی تبصرے پہ چلے جائیں، پی ایم ایل این کے اپنے لوگوں کے تبصرے میں چلے جائیں، وہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی بالکل خاموش بیٹھی ہے، لیکن پی ایم ایل این والے آ کے بارہا اس چیز کا یہ اظہار کرتے ہیں کہ جو ہوا بڑا غلط ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ تو کمپرومائز ہوا نا. کمپرومائز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ساکھ کو کمپرومائز کیا، یہ نہیں کہ کمپرومائز میل ملاپ کر کے تو آپ نے کوئی حکومت کا رستہ بنا لیا. تو میرا خیال ہے جہاں ساکھ سفر کی ہو، جہاں ساکھ نے چوٹ کھائی ہو،
تو وہاں پر تو کوئی بڑی سی اگزامپل نہیں ہے کسی کے لیے کہ اچھا کسی ان کو دیکھ کے 2 اور بھی حلیف مل جائیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تو نمبروں کی بات ہے. اگر وہ بننا چاہتے ہیں حلیف ان 2 حلیفوں کے خلاف، یعنی جو حکومت میں ہے وہ اپنا کرنا چاہتے تو نمبروں کی بات ہے، اس میں تو جمہوری نظام کے اندر ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی. شہزاد صاحب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر حالات کا مقابلہ صرف وہ 2 علیحدہ نہیں کر سکتے، پھر اس سے اکائی کو اکٹھا ہونا پڑے گا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. شہزاد صاحب اس کی تھوڑی سی وہ بھی کرتے جو میں اوپر مقتدرہ کہی تھی، وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسی ڈیل کی بات نہیں. خود آج جو ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ کوئی تردید کی ایسا کچھ نہیں ہے. میں اس ٹینشن کی بات کر رہی ہوں جہاں شاید عمران خان سمجھ رہے ہیں ان کو کوئی سپیس ملے، فی الحال نظر نہیں آتا. تو کیا ان دونوں کا اکٹھا ہونا ان لوگوں کو وہ پولیٹیکل سپیس یا ان کا مل کر دباؤ بڑھانا ان کو کوئی پولیٹیکل گراؤنڈ دے سکتا ہے جو انہیں لگ رہا ہو کہ شاید ہمیں فی الحال اس طرح میسر نہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کو تو گراؤنڈ وہ سمجھتے نہیں نا کھیلنے کو، حکومت میں ہی گراؤنڈ ہے سارا. دیکھیے بے معنی سی بات ہے نا، بے معنی سی بات ہے. آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں مولانا کی جو اسٹریٹ کے اوپر طاقت ہے اس کو، کیا مولانا اپنی اسٹریٹ کی طاقت کسی اور کے حوالے کر دیں گے کہ لو میری اسٹریٹ طاقت استعمال کر لو اپنے سیاسی مقصد کو حل حاصل کرنے کے لیے؟ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیے آج ہمیں اصل میں جس چیز پہ غور کرنا چاہیے اس کمپرومائز کے بعد، جو کہ آپ کو بڑی 2 جماعتوں کی آپس میں حلیف بننے کے بعد نظر آتی ہے، جو سیاسی کمپرومائز ہوا ہے، ان 2 جماعتوں کا کیا مستقبل ہوگا. اس سے تو چلے نکل گئے 2 سال ہیں، 4 سال ہیں، 5 سال ہیں، یہ تو نکل گئے. اس کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو ان کے بعد آنے والی جو ان کی پود ہے، جو آگے جو آ رہے ہیں لوگ سیاست کے اندر، ان کی لیڈرشپ کے اندر، یہ کس قسم کی پارٹیاں لے کے آگے جائیں گے؟ کیا پھر سے ہم کہیں گے کہ اوہو ہمارے بڑوں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے غلط کیا تھا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این خاص طور پر بہت مشکل کے اندر ہے. پیپلز پارٹی بڑے طریقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا اس میں، اور بالکل سامنے نہیں آتے اس طرح کی کسی چیز کے اندر. وہ شاید پھر بچا کے اپنی جگہ بنا لیں کیونکہ ان کی سیاست بھی اسی قسم کی ہے. لیکن پی ایم ایل این جس قسم کے پوزیشنز لیتی رہی ہے، اس کے بعد ان کمپرومائزز کے بعد جو پی ڈی ایم کی شکل میں آیا، اور جو ان کو آپ حالات کے جبر کے نیچے کمپرومائز کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو پھر ریکوری ان کی بہت مشکل ہو جائے گی. میرا خیال ہے یہ نقشے بدلنے جا رہے ہیں سیاست کے، جو ان کو غالباً جن کو ہینڈل کرنا زیادہ ضروری ہے مولانا فضل الرحمان صاحب یا کسی اور پارٹی کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم ان دونوں کی حلیف بنا کے ان حلیفوں کے مقابلے میں کھڑا کریں. ٹھیک ہو گیا. مگر جی یو آئی کی طرف سے بڑے سخت بیانات آج حافظ حمداللہ اور حافظ حسین احمد کے مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ کو دیے گئے ہیں کہ ہم ماننے کو تیار، مطلب اپنی خفگی کا اظہار کر رہے ہیں. اب صاحب جے یو آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی مبینہ طور پر دھاندلی کی بات کی جائے تو ان کے کلیمز بھی زیادہ اور متاثر بھی زیادہ ہوئی. وہ اسمبلی میں بیٹھی ہے، خود جے یو آئی بھی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے. مگر اس کے پھر اس بائیکاٹ کا کیا مطلب تھا؟ ضمنی انتخاب کا کوئی منطق تھی بائیکاٹ کرنے کی؟ کوئی فائدہ ہوا اس کا، یا آنے والے دنوں میں اس بائیکاٹ کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقتوں میں کوئی فائدہ ہو سکتا. بائیکاٹ کا فائدہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، ماضی بھی دیکھ لیں. انہوں نے بائیکاٹ شاید اس لیے کیا ہو کہ اپنا احتجاج کرنے کا ایک طریقہ ہے، انہیں امید نہیں ہوگی کہ وہ کوئی سیٹ جیت سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس پہ کانٹیسٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. خاص طور پہ کے پی میں اب صوبائی حکومت علی امین گنڈا پور کی ہے جو مولانا فضل الرحمان کا ڈائریکٹ رائیول ہے، تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ وہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ اس صوبائی حکومت کی موجودگی میں، صوبائی وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں انہیں امید نہیں تھی کہ وہ کوئی سیٹ جیت سکیں گے، اور بہت اہم سیٹوں پہ وہ ہار گئے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ سیاسی طور پہ یہ مناسب تھا کہ وہ بائیکاٹ کرتے. تو آپ کی اسی بات کو سامنے رکھا جائے تو جے یو آئی کے لیے سیاسی طور پہ بھی یہ نامناسب رہے گا کہ وہ کسی وقت میں ضرورت کے تحت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی حلیف بن رہے ہوں یا کوئی اتحاد کر رہے ہوں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. سیاسی جماعتوں کے لیے ایک دوسرے کا حلیف بننا یا حریف بننا کوئی نامناسب بات نہیں ہوتی. سیاست اسی کا نام ہے، آرٹ آف پاسبلٹیز ہے. تو اصول کی یہاں بہت بات ہوئی ہے، اور اصول ہونے چاہیے سیاست میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جتنے زیادہ اصولی سیاست ہوگی اتنا پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اصولی سیاست کا یہ مطلب ہے کہ جس کو آپ تنقید کرتے رہے ہیں ساری عمر، اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے ہاتھ ملا کے کوئی سیاسی معاملات پہ آپ ایک کامن گراؤنڈ نہیں کریٹ کر سکتے، تو یہ میرا نہیں خیال، یہ سیاست نہیں ہے. یہ ہم دانشوروں کے، میں تو خیر دانشور نہیں ہوں، دانشوروں کے دماغی فطور کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو عملی سیاست ہے، گلی محلے کی سیاست ہے، جو قوم کے کام کرنے کی، آگے جانے کی سیاست ہے، منیمم کامن ایجنڈا کی بات ہے، کسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کو کہیں نہ کہیں مل کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو اصولی سیاست تو یہ ہے نا ہماری کہ دیکھیں شیخ رشید اگر نواز شریف کا بھونپو بن کے
نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو پہ تنقید کرتا تھا تو وہ ہمیں یاد ہے 40 سال پرانی بات. ابھی پچھلے سال تک وہ جس طرح اس نے اس ملک کو عمران خان کے کہنے پہ آگ لگائی, لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری, نئی نسل کے, پہلے پرانی نسل کو خراب کیا, بزرگ نسل کو خراب کیا, مڈل ایج نسل کو خراب کیا, پھر نئی ینگ جنریشن, 3 نسلوں کو خراب کرتے ہوئے میں نے خود شیخ رشید کو دیکھا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ, پہلے نواز شریف کے ساتھ, پھر پرویز مشرف کے ساتھ, پھر عمران خان کے ساتھ. لیکن یاد ہم صرف کریں گے وہ جو نواز شریف کے ساتھ اس کو کیا تھا. یہ بھی اصول مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک نواز شریف نے جو 90s میں سیاست کی, بے نظیر بھٹو نے, وہ پاکستان اس وقت جو نیا پاکستان ہے, یہ موجودہ پاکستان جو ہے, اس وقت اس کی عمر کوئی 15-16 سال تھی. اس وقت جمہوریت بھی اس ملک میں, آئین بنے ہوئے بھی کوئی 15-16 سال ہی ہوئے تھے, جس میں 11 سال معطل رہا تھا. تو اس وقت ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جی بڑی اعلیٰ روایات یہاں پہ قائم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن آج اس آئین کو بنے ہوئے 40-45 سال ہو گئے ہیں, موجودہ پاکستان کو بھی 40-45 سال ہو گئے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 30-40 سال کی عمر میں جو نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے غلطیاں کی تھی, عمران خان 70-72 میں وہی غلطیاں کر رہا ہے, اور ہم اس کو اٹھا کے سر پہ پھر رہے ہیں کہ عمران خان اور شیخ رشید 90 کے, نواز شریف اور شیخ رشید. اور صاحب آپ کی اسی بات سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, ہم غلطیاں دہراتے ہیں, 80 کی ہم نے 90 میں دہرائی, 90 کی جا کے 2010 کے بعد بھی ہم دہرا رہے ہیں. اور ابھی آپ نے خود کہا, بلکہ تمام نہیں کہا, کہ امکان رہتا ہے, سیاست از آرٹ آف پاسبلٹیز. تو JU آئے کیا غلطی دہرائے گی ایک اور مفاہمت کر کے؟ کیونکہ ابھی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے مفاہمت سے, جنہوں نے ہم سے سمیٹنا تھا وہ سمیٹ لیا, اب ہم نہیں مانیں گے, منانے نکلے ہیں, یعنی کہ اپنی مانیں گے, کسی کی نہیں مانیں گے. وہ کوئی غلطی دہرائیں گے؟ جی کہیے. سیاسی جماعتوں کی آپس میں مفاہمت ہونا غلطی کبھی بھی نہیں ہے, اگر آپ جمہوریت کو اور آئین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. نہیں, اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا یہ بھی افتخار صاحب نے بات کی, واقعی آئین کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں یا ذاتی مفادات اور سیاسی اپنے ذاتی مفادات اور معاملات کے لیے؟ دیکھیں, سیاست جو ہے وہ پاور گیم ہے. یہ بات, یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہنا اور تسلیم کرنا. سیاست ہوتی پاور کے لیے ہے, اور پاور میں آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عوام کی بہتری کے لیے کام کروں گا. آپ 5 سال کام کرتے ہیں, پھر عوام کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے بہتر کام کیا یا نہیں کیا. ہم سب یہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں کتاب ہے آئین کی, اس سے مفاہمت مت کرو. اگر اس سے مفاہمت کرو گے تو تم بزدل ہو, تم اصولوں کا سودا کر رہے ہو. یہ بھی فیصلہ سیاستدان خود ہی کرتا ہے کہ میں نے کب کہاں مفاہمت کرنی ہے. عوام کی اس پہ کوئی مفاہمت نہیں. ہماری دانشوری ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا جی. میں نے کہا جس مفاہمت کی آپ نے ذکر کی ہے وہ عوام کے اس پہ نہیں ہوتی ہے, وہ بھی سیاستدان کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے کرنی ہے. نہیں, یہ تو آپ اپنے آپ تو مطلب آپ مہان ہیں, آپ بیان دے کے آگے بڑھ جائیں تو بڑھ جائیں. میں تو آپ سے متفق نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ بالکل غلط بات کر رہی ہیں. آپ مجھ سے بالکل عوام کے لیے دیکھیں, نظام کو چلنے نہیں دیں گے آپ. جب آپ عوام کے نمائندوں کو ہم اکاؤنٹیبل عوام بنائے نا, اینکر پرسن نہیں بنائیں گے, جو ووٹ دیتے ہیں وہ بنائیں. بالکل صحیح, بس سیدھی سی بات ہے. اس اصول پہ عمل کر لیں, 10-15 سال میں یہ ملک بہتر ہو جائے گا. ایک بریک پہ جانا, 10-15 سال دیں اس ملک کو. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے ہم بات کریں گے پنجاب میں نو پلاسٹک مہم کا آغاز کیا گیا ہے. کیا عوام کو اس متعلق آگاہی بھی دی جا رہی ہے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ روز پاکستان سمیت دنیا بھر میں زمین سے محبت کا عالمی دن منایا گیا. اس سال کے ارتھ ڈے کے عالمی موضوع پلاسٹک بمقابلہ زمین رکھا گیا تھا. پلاسٹک اور اس سے بننے والی اشیاء نے جہاں انسانوں کو ایک بڑی سہولت فراہم کی, وہاں ان کی اور پورے ارض کی صحت کو ایک بڑا خطرہ بھی لاحق کر دیا ہے. ہر سال لاکھوں ٹن پلاسٹک کا کچرا نہ صرف سمندر کو آلودہ کرتا ہے بلکہ زمین کے ماحول پر بھی شدید منفی اثرات مرتب کرتا ہے. اس سال ماحولیاتی تحفظ کی موومنٹس انسانوں اور کرۂ ارض کی صحت کے لیے پلاسٹک کے خاتمے کا مقابلہ کر رہی ہیں, مطالبہ کر رہی ہیں. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر پلاسٹک کا سالانہ فی کس اوسط استعمال بہت زیادہ ہے. آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں سب سے بڑے ملک میں ہر سال تقریباً 20 ملین ٹن ٹھوس کوڑا کرکٹ پیدا ہوتا ہے. اس 20 ملین ٹن سالانہ کوڑے میں سے قریباً 60% کوڑے کے طور پر پھینک دیے جانے والا پلاسٹک ہوتا ہے. سابق وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان کے مطابق ملک میں پیدا ہونے والے پلاسٹک کے کوڑے کے حجم K2 جتنے اونچے 2 پہاڑوں کے برابر بنتا ہے. پاکستان میں پلاسٹک کا تقریباً 3 ملین ٹن کوڑا کرکٹ پیدا ہوتا ہے. اگر ابھی سے ٹھوس اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو 2040 تک ملک میں پلاسٹک کے کوڑے کی سالانہ پیداوار 12 ملین ٹن تک پہنچ سکتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ارتھ ڈے کے موقع پر پنجاب میں نو ٹو پلاسٹک مہم کا آغاز کیا ہے.
5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मरियम नवाज के मुताबिक पंजाब को सरसब्ज बनाने, स्मोक और जहरीले धुएं से पाक करने और इंसानी सेहत बेहतर बनाने के तारीखी इक़दामात का आगाज कर दिया है। प्लास्टिक से बने थैले और दीगर अशिया जलाने से पैदा होने वाला जहरीला धुआं कैंसर और दीगर बीमारियां फैला रहा है। वज़ीर आला ने आवाम से अपील की है कि तमाम लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल न करने की मुहिम का साथ दें। घरों में भी प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक की दीगर अशिया, खास तौर पर खाने पीने के बर्तन इस्तेमाल न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान प्लास्टिक के जिम्मेदाराना इस्तेमाल के हवाले से मौसर इक़दामात कर रही है, मगर तशवीशनाक बात यह है कि माजी में भी प्लास्टिक बैग्स पर 6 दफा पाबंदी का इतलाक हो चुका है। हालिया पाबंदी अगस्त 2019 में वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद और सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे में लगाई थी, लेकिन हर कुछ अरसे बाद पाबंदी लगाने वाले और पाबंदी करने वाले ही पाबंदी करना भूल जाते हैं। हुकूमत एक मरतबा फिर ये अज़्म किए हुए है कि अब की बार नो प्लास्टिक से छुटकारा हासिल करके ही रहा जाएगा। देखना यह है कि क्या इस बार ये पाबंदी तादेर रह पाएगी, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इसका फायदा भी होगा। पैनल के सामने रखेंगे कि क्या हुकूमतों की डायरेक्शन ठीक है, अवाम साथ देंगे और मामले को समझ पाएंगे। सवाल इस तरह से, पंजाब में नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज, 12 करोड़ के सूबे में नाखानदगी, गुर्बत और पसमानदगी के डेरे। क्या अवाम सिर्फ पाबंदी के बायस ये समझ पाएंगे कि प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल नहीं करने, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है? हसन निसार साहब। देखें, बात सुने, मैं तो मौजूदा हालात में ये इंतहाई फजूल, घटिया, सतही और लग़्व किस्म का इनिशिएटिव है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप भूखों को डाइटिंग का कोर्स कराना अच्छी बात है, या कोई टेबल मैनर्स भूखों को आप सिखाना शुरू कर दें। देखो, बात सुनो, मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 76 साल बाद प्लास्टिक बैग से पाक करने का तीसरी चौथी बार ख्याल आया, दुर फिटे मुंह। अच्छा, इस्लाम में सफाई निस्फ ईमान है, अब ख्याल आया, दुर फिटे मुंह। अच्छा, अब रह गया एक तो हुजूर, किक बैक है ये मुल्क, किक बैकिस्तान है, कमिश्नस्तान है, पाकिस्तान की बात हो रही है ना, पाकिस्तान या रिश्वतस्तान है। ये देखो, इस वक्त के हालात को अगर आप सामने रखो तो सारा फोकस रोटी, कपड़ा, मकान, इल्म, इलाज, लॉ एंड ऑर्डर, हराम खोरी जैसी बुनियादी, से नो टू रिश्वत, कमीशन, किकबैक, जहालत, भूख, नंग। ये वक्त की बात है ना। वसाइल हमारे पास बहुत महदूद हैं, वक्त हमारे पास बहुत महदूद है, जहानत हमारे पास बहुत महदूद है, दयानतदार लोग हमारे पास बहुत महदूद हैं। तो तुम्हारे तो मसाइल ही और हैं। कोई खुदा का खौफ करो। ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली, उनको इंसल्ट, नो, से नो टू प्लास्टिक, से यस टू भूख। पर हसन साहब, ये प्लास्टिक भी जहर है, ये प्लास्टिक भी जहर दे रहा है लोगों के जिस्मों में, हवा में। एक मिनट, ओ बीबी प्लीज होल्ड ऑन। मुझे 70 प्लस में ये ना बताओ कि प्लास्टिक क्या होता है। शायद हम में से किसी को भी ना पता हो, जितना शायद मुझे पता हो। आई नो दैट। प्रायोरिटीज की बात है। भूख से मरना, बच्चे मार के, फिर कुएं में छलांग लगाना। अभी कुछ देर पहले सिंध में हुआ, 3 बच्चे मार के। मुझे पता है प्लास्टिक, मुझे पता है पोल्यूशन क्या है, आलूदगी क्या है। सर, मैं आज ही यूएन की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि प्लास्टिक की जो माहौल में आलूदगी दे रही है, 100 में 12 बच्चा इस वजह से भी मरता है। ओ भाई, आप ठीक कह रहे हो। जो मैं कह रहा हूं उस पे गौर करो। जब 4-4 साल के बच्चे बच्चियां जिस हालत में मुर्दा पाए जाते हैं, तुम्हारे क्या कहा आज? सर, शऊर ही देना है ना, हर बात का शऊर देना है ना। ये जजों ने, और सुनो, जजों के बारे में जीओआर में तजावजात की हुई हैं उन्होंने, बदबख्तों ने। मुल्क किधर जा रहा है? प्रायोरिटीज की बात होती है। प्लास्टिक बहुत नुकसानदेह है। प्लीज डोंट टीच मी। ठीक है, मैं अभी केजी करके नहीं निकला, दुरुस्त है। लेकिन इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है? ठीक, भूख, नंग, रोटी, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर।
ٹھیک ہو گیا, چلیں درست ہے, ٹھیک ہے. اب سار صاحب 1990 میں پاکستان میں 1 کروڑ پلاسٹک بیگ بنتے تھے 1990 میں, اور آج سالانہ 150 ارب پلاسٹک بیگ بن رہا ہے. یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے, پلاسٹک بیگ کی پر پابندی قبول کر پائے گی؟ کہاں سے آغاز کرنے کی ضرورت ہے کہ شعور ٹاپ ٹو ڈاؤن, ٹرکل ڈاؤن کر پائے, اور ہم اگر کسی بھی بات کو لینا چاہیں تو پھر اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کر پائیں؟ کتنا تھا 1990 میں, اور اب کتنا ہے؟ 1 کروڑ 1990 میں سالانہ, اور آج 150 ارب. اور اب کتنا؟ ہاں, اس وقت 13 ارب آبادی تھی, اب 25 کروڑ ہے. 13 کروڑ آبادی تھی, اب 25 کروڑ ہے. آبادی ڈبل ہو گئی ہے, آپ یہ نہیں دیکھتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ 1 کروڑ سے 150 ارب ہے, تو کئی گنا ہو گئی. ظاہر غربت بھی تو بڑھ گئی ہے نا, غربت بھی بڑھ گئی ہے. میں جس طرح میں مجھے معاف کر دیجیے گا, میرے کوئی خیالات تھوڑے سے شاید مختلف ہیں جس سے مجھے معافی نہیں ملتی. جس طرح آپ ہمیشہ آپ اور آپ کے بہت سارے ساتھی سیاستدانوں کو پکڑ کے ان کا بینڈ بجاتے ہیں نا کہ جی یہ ان کی ساری غلطی ہے, انہی کی ساری غلطی ہے. صرف سیاستدانوں کی غلطی نہیں ہے, اور زیادہ غلطی بھی دوسروں کی ہے سیاستدانوں سے. اسی طرح یہ شاپنگ بیگ, یہ شعور جو ہے نا, یہ بارش کے قطروں کی طرح نہیں, یہ سمندر کی لہروں کی طرح ہے. آئے گی سب کو بھگو دے گی یا واپس چلے جائے گی, سب خشک ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہے, شعور آتا ہے ان ویوز, اور یہ غربت جاتی ہے ان ویوز. یہ غربت اور جو ناخواندگی ہے, جو تعلیم کی کمی ہے, یہ جب تک دور نہیں ہوں گی, آپ صرف شاپنگ بیگ کا علاج یا پلاسٹک کا علاج نہیں کر سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح آپ صرف سیاستدانوں کو تنقید کر کے اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں کر سکتے. اس ملک کا پورا نظام ٹھیک ہوگا تو سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی. جن کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ ٹھیک ہوں گے تو سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح اس ملک میں غربت کم ہوگی, آبادی کنٹرول ہوگی, آپ کی تعلیم کا معیار بہتر ہوگا, تبھی جا کے یہ آپ پلاسٹک کا استعمال کم کر سکیں گے. آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں پولیوشن زیادہ ہے وہاں غربت زیادہ ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی سب کی یہ فائنڈنگز ہے, میری نہیں ہے. ابھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, جہاں غربت زیادہ ہوگی وہاں پولیوشن زیادہ ہوگی, وہاں انوائرمنٹل لاس زیادہ ہوگا. آج کل جو امریکہ نے کر دیا وہ کر دیا, لیکن انہوں نے, آپ دیکھ لیں وہاں پلاسٹک کا کوئی ایشو نہیں ہے. جاپان میں پلاسٹک کا ایشو نہیں ہے, جرمنی میں نہیں ہے, یورپ کے ویسٹرن یورپ میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کی عوام پڑھی لکھی ہے, وہاں غربت نہیں ہے, وہاں پیپر بیگ ذرا مہنگا بھی آتا ہے, کپڑے کا تھیلا بھی مہنگا آتا ہے, اور وہ لوگ اس کو کرتے بھی ہیں. اور پھر بات آتی ہے ہمارے یہاں ڈی این اے پہ. میں سمجھتا ہوں ڈی این اے کا قصور نہیں ہوتا, کلچر کا قصور ہوتا ہے. ہمارا کلچر تھا ایک, مجھے یاد ہے مٹی کے برتنوں میں بھی, میں نے گاؤں میں تو بالکل مٹی کے برتن ہی زیادہ تر استعمال ہوتے تھے, ہانڈیاں بھی دوسرے. پھر سٹیل آ گیا, اب سٹیل کے بعد سٹیل کی پلیٹیں, سٹیل کے گلاس, سٹیل کے ڈونگے شونگے, اب اس کے بعد پلاسٹک آ گیا. تو اب سوچیں یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارا کلچر کیسے بدلا ہے؟ یہ ڈی این اے نہیں بدلا, کلچر بدلا ہے جو ہمارے ڈی این اے کو افیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو تو یہ کلچر کیوں بدلا؟ اب انڈیا میں ابھی بھی وہاں کی جو ٹرینڈز میں جو کراکری زیادہ تر استعمال ہوتی ہے وہ مٹی کی بنی ہوئی ہے, وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. ہمارے یہاں تو ٹرین ہی نہیں چلتی, مٹی کی کراکری, اس پہ کیا چلے؟ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ایک ہولسم اپروچ ہونی چاہیے, پیس میل میں کامیاب نہیں ہوگی. درست ہو گیا. کیا واقعی وزیر اعلیٰ ہولسم اپروچ لی ہے, یا ایسے ہی ایک نعرہ لگا دیا ہے جو ماضی میں بھی حکومتیں لگاتی رہی؟ شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے جانیں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں نو ٹو پلاسٹک مہم کا آغاز کیا گیا ہے. شہزاد صاحب, حکومت کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ عوام خود کو کینسر سے بچانے کے لیے پلاسٹک بیگز کا استعمال نہ کریں. یہ حکومت پلاسٹک بیگز بنانے والی کمپنیز یا انڈسٹریز کو ریگولرائز کیوں نہیں کرتی؟ کیا عوام کو یہ پیغام دے دینا انف ہے, اور کیا صحیح وقت پر صحیح ڈائریکشن دے رہے ہیں عوام کو؟ اچھا عائشہ, کل ہم بات کر رہے تھے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ کو, یعنی مجھے کوئی ایڈوائز کرنی ہو پالیسی کی چیف منسٹر صاحبہ کو, تو میں کیا کروں, جس کے اوپر اس وقت تو میں نے کسی اور طریقے سے بتایا, لیکن آج میرے خیال میں اس ایشو کے اوپر کوئی بات ضرور کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ نعرہ بڑا اچھا ہے لیکن ہے انگریزی میں, اس کو سمجھنے کے لیے یا اردو میں یا پنجابی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پنجابی سمجھنے والے, جو کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ لوگوں تک آسانی پہنچ جائے. اس وقت جو انہوں نے کیا ہے نعرہ, وہ یہ کیا ہے نا پلاسٹک. اب اس سے تو کچھ نہیں, نانا پلاسٹک یا نا پلاسٹک, تو نا پلاسٹک نا whatever, جو بھی انہوں نے کرنا. دیکھیے معاملہ ہے یہ آئسنگ آن دا کیک کا. یہ ایسی آئسنگ ہے کیک کے اوپر جس میں کیک ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ بڑا خوبصورت لگتا اگر آئسنگ کے طور پہ کیک کے اوپر ڈالا جاتا, چونکہ کیک ہے نہیں اور نری آئسنگ رہ گئی, تو اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. دوسری بات,
چیف منسٹر صاحب آپ کو یہ چاہیے اس کے بارے میں سوچیں کہ میں نے ان پلاسٹک کے لفافوں کو ختم کرنے کے لیے، پلاسٹک کے استعمال کو ختم کرنے کے لیے میں نے آلٹرنیٹ یا متبادل پالیسی کیا دی ہے. مثال کے طور پہ میں نے کہا ہے کہ پنجاب میں جو کاغذی لفافے ہوں گے ان کی لاگت کم کر دی جائے گی، ان پہ ٹیکس کم ہو جائے گا، ان کی امپورٹ جو اس کا مٹیریل ہوتا ہے اس کے لیے میں نے آسانی کریٹ کر دی ہے. یا اسی قسم کے اور ایسے ڈیگریڈیبل مٹیریل جو ہیں جن سے کہ اگر لفافے بنائے جائیں تو وہ ان کو ریپلیس کر دیں گے، وہ ان لفافوں کو سستے بھی ہوں گے، لوگوں کو آسانی سے دستیاب بھی ہوں گے، اور میں نے اس کی ٹیکس جو ہے اور ڈیوٹی ختم کر دی ہے. یہ تو بڑی ایک پہلی بات تو یہ ان کو ضرور کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ 5 سال 10 سال کے اندر ایسا ایسا لوگ اس پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے مکمل طور پہ. دوسری بات ان جگہ جامع طور پہ یہ صرف جامع ایک پالیسی کے تحت ہی کیا جانا چاہیے تھا. یعنی جو بجلی پیدا ہو رہی ہے یا کوئی جو اور جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے اسموگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے صوبے کے اندر ایک بہت بڑا بیماریوں کا طوفان پھیل جاتا ہے سردیوں کے موسم میں، اس کا علاج ہمیں کیسے کرنا چاہیے. پہلی بات کرنی چاہیے تھی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنے صوبے کے اندر کلین انرجی لے کے آؤں گی. کس طریقے سے آؤں گی؟ میں ونڈ لے کے آؤں گی، میں سولر لے کے آؤں گی. سولر کا فائدہ بھی بہت ہے، آپ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ان کے بھی دوست اس سے فائدہ حاصل کر لیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نہ کسی نے تو فائدہ لینا ہے نا. کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کے، لیکن پنجاب کا فیصلہ فائدہ دیکھیں اس میں کتنا زیادہ ہے. اچھا تو سولر ہو، یہ ہو. تیسری بات ان کو یہ کرنی چاہیے کہ میرے وہ بجلی کے جو پاور پلانٹس ہیں جن کے اندر کوئلہ اور فرنس آئل جلتا ہے، میں آج سے بین کر رہی ہوں یا اگلے لیٹ سے 1 سال کے اندر ان کو ٹرانسفر کیا جائے کلین انرجی کے اوپر. میں کوئلہ اور فرنس آئل نہیں جلنے دوں. اچھا یہ ان کو کرنا چاہیے. یہ اگر کرتی یہ سب کچھ ساتھ لے کے آتی تو پھر میں کہتا پھر یہ کہتی کہ اچھا جو بجلی استعمال ہوتی ہے ٹیوب ویلوں کے اوپر وہاں پہ سولر پرووائڈ کریں. دیکھیے ایک کمپریہنسو جیسے کہتے ہیں زمین سے اپ ورڈز، پھر اوپر ایک کیک بنتا بڑا سا، اس کے اوپر نظر آتا کہ جی نو ٹو پلاسٹک پنجابی کے اندر، تو پھر بات بنتی اور ہم کہتے واہ 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 کیا بات ہے. لیکن وہ سب کچھ نیچے خالی ہے، صرف ایک نو ٹو پلاسٹک کی آئسنگ اوپر لے کے پکڑی ہیں، وہ اس سے بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہو گیا جی. افتخار صاحب، حکومت کا کام قوانین بنانا اور آگاہی دینا ہے، اور پھر عوامی رویے انہیں کامیاب بناتے ہیں. عوامی رویوں میں تبدیلی کی کس حد تک ضرورت ہے، اور کیا حکومت اس طرف وہ شعور لے جا پائے گی کہ عوام اس کا حصہ بن پائے؟ حکومت کوشش کر سکتی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے، اور بڑی اچھی تجاویز ہیں شہزاد صاحب کی، بہت پازیٹیو. یہ بھی ایک سوچ کا طریقہ کار ہے نا، کہ ایک پازیٹیو سوچ. انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو بجلی پیدا کر رہے ہو اور جو کوئلہ استعمال کر رہے ہو، جو فرنس آئل استعمال کر رہے ہو، وہ بھی تو پولوشن پھیلا رہا ہے نا. تو ویری ویلڈ کویشچن ہی از ریزڈ. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، مثال دوں گا میں. روانڈا ایک افریقی ملک ہے، وہاں پہ 2008 میں پلاسٹک بیگ پر پابندی لگائی گئی تھی اور کامیابی سے عمل درآمد کروایا گیا. حالت اب یہ ہے کہ پلاسٹک بیگ استعمال اگر آپ روانڈا میں کریں تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے. جو غیر ملکی بھی روانڈا پہنچتا ہے اس کو ایئرپورٹ پہ ہی اگر پلاسٹک بیگ ہے تو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو اگر روانڈا اس پہ عمل کروا سکتا ہے تو کوشش کو سپورٹ تو کرنا چاہیے. اب یہ کہہ دینا کہ اس سے پہلے بھوک ختم کی جائے اور پھر پلاسٹک بیگ کی بات کی جائے، بالکل درست ہے، اچھی بات لگتی ہے، لوگوں کو سننے میں خوشی ہوگی. لیکن یہاں پہ کہاں کہا گیا کہ بھوک ختم نہیں کی جائے گی؟ کوئی ایسی بات کی گئی؟ یہاں پہ سولر انرجی کی بات کی گئی کہ ہم سولر استعمال کریں گے، اس کی تو کسی دوست نے توجہ نہیں دی. انہوں نے کہا کہ ہم درختوں کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں اور ہم بہت تھک پلانٹیشن پورے پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں، اسموک کو قابو کریں. اس کی تو کسی نے بات نہیں کی. دیکھیں، کسی بھی چیز کو کنڈیم کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ریپلیسمنٹ ایسے بتایا جائے جیسے شہزاد صاحب نے بتائی. انہوں نے ایک رستہ تو دیا ہے نا. پتہ اگر مجھ سے وہ کوئی بات کرے گا تو میں کہوں گا جو شہزاد صاحب کا موقف ہے اس پہ بھی غور کرو. تم اگر کاغذی تھیلے بنا کے بیچنا چاہتے ہو تو کاغذی تھیلوں پر یہ رعایتیں دو تاکہ لوگ کاغذی تھیلوں پہ جائیں. درست، ایک پازیٹیو ہے. اب یہ جو سوال ہے عائشہ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ پلاسٹک کے تھیلے بجا رہے ہیں، بہت بڑی انڈسٹری ہوگی نا، بہت بڑی انڈسٹری ہوگی، ہزاروں لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہوں گے، سرمایہ کاری کی ہوگی. ان کو کن فیزز میں ختم کرنا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی وضاحت سے بات نہیں کی گئی. اب یہ وضاحت طلب چیزیں ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ سرے سے غلط ہے میں نہیں مانتا، کیونکہ جو رپورٹس ہیں بڑی سنجیدہ رپورٹس ہیں اور بڑی خوفناک ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 33 لاکھ ٹن پلاسٹک کا کچرا ہر سال بنتا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری جو پوزیشن ہے
25 करोड़ टन कचरा प्लास्टिक का होता है जो हम दरियाओं में और समुद्रों में फेंक रहे हैं। तो वो उसको भी तो देखें, क्या ये हकीकत नहीं है कि 16 करोड़ टन यानी जो जा रहा है साहिल समुद्र में, तो वो कहाँ जा रहा है? इसको भी हमें सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा? ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको इंग्लिश में स्लोगन रखना चाहिए था या पंजाबी में या उर्दू में। वेरी गुड प्रपोजल, आप और प्रपोजल के साथ आएँ, लेकिन इसको ख़त्म तो करना होगा। अगर रवांडा जैसा मुल्क कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और तरजीहात की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। A to Z अगर हम काउंट करना शुरू करें तो देयर आर मोर देन 80 के करीब ऐसी चीज़ें जो सब हमारी ज़रूरियात में हैं। ठीक है, इफ्तिखार साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हुकूमत भी जब आवाम के लिए कोई पॉलिसी लाए तो एग्रेसिवली कैंपेन करते हुए शौरी तौर पर आवाम को अपने साथ ऑन बोर्ड करे ताकि अमल दरामद भी हो पाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।